खुदावंद तेरा शुक्र हो। मैं हमेशा इनोगो स्टेट में आकर खुश होता हूँ और आपका जोश और खरोश और दिन ब दिन जो आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद की कुव्वत हमेशा हर एक रूह को आज यहाँ पर छुए यस्सु मसीह के नाम से। और ये जो सेशन जो है ये तो लीडर्स के लिए है और हम जानते हैं यहाँ पर वर्कर्स और मेंबर भी आज रात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े सब्र के साथ सब कुछ सुने, हालांकि ये लीडरों की मीटिंग है और फिर इस लीडरों की मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ आज खुदावंद की तरफ से आप पर आएगा और आज रात आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यस्सु मसीह के नाम से। और मुझे यकीन है कि आप तैयार हैं। आए दुआ करें। बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस घड़ी के लिए, तेरे इन लोगों के लिए शुक्र अदा करते हैं और इनकी खुशी और इनके जोशो खरोश के लिए, तेरे हजूर तेरी इबादत करने के लिए वो हमेशा तेरे हजूर रहते हैं। ऐ खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि तेरी मोहब्बत हमेशा इसी तरह लगातार हमारे साथ रहे यस्सु मसीह के नाम से। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तू हर एक रहनुमा की जिंदगी को तब्दील कर, हर एक वर्कर की और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको तब्दील कर और हमारी जिंदगियों में तेरा कलाम असर करे यस्सु मसीह के नाम से। और आज से हमारे रहनुमा जो हैं वो पहले जैसे ना रहे, हमारी ये खिदमत पहले जैसी ना रहे, बल्कि तेरे कलाम का असर और हमारे कामों का असर जो हम तेरे लिए करते हैं वो पहले जैसा ना रहे यस्सु मसीह के नाम से। तू अपना फजल हमारी कलीसिया में बख्श, तू अपनी बरकत को हमारी कलीसिया में बख्श यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम ये दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आप तशरीफ रख सकते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने सर्च स्क्रिप्चर के वक्त में पहला सैमुअल उसके 24वां बाब और उसके 26वें बाब को देखा था और पहला सैमुअल उसके 24वां बाब और उसके 26वें बाब में हमने बहुत कुछ देखा है, हालांकि वहां पर बहुत कुछ है और आज मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं और कुछ भी बताना चाहता हूं। पहला सैमुअल उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत से, पहला सैमुअल 13 बाब और उसकी 14वीं आयत से, लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है और खुदा ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है। खुदावंद ने एक आदमी को तलाश कर लिया है जो उसके दिल के मुताबिक है और ताकि वो उसकी अपनी कौम का पेशवा हो और खुदावंद ने उसे खिदमत दी है। और अब मैं पहला सैमुअल और उसके 24वां बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ूंगा। और उसके बाद दाऊद भी उठा और उस गार में से निकला और साउल के पीछे पुकार कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक बादशाह। जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा तो दाऊद ने औंधे मुंह गिरकर सजदा किया, वो उसके सामने झुका और दाऊद ने साउल से कहा, तू क्यों ऐसे लोगों की बातों को सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरी बदी चाहता है। देख, आज के दिन तूने अपनी आंखों से देखा कि खुदावंद ने गार में आज ही तुझे मेरे हाथों में कर दिया और बाजों ने मुझसे कहा भी कि तुझे मार डालूं, पर मेरी आंखों ने तेरा लिहाज किया और मैंने कहा कि मैं अपने मालिक पर हाथ नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो खुदा का ममसू है। और 17वीं आयत, और उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज्यादा सातिक है इसलिए कि तूने मेरे साथ भलाई की है, हालांकि मैंने तेरे साथ बुराई की।
اور جب ہم اس میں سیکھتے ہیں، داؤد کی زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں خدا کے دل کے مطابق خادموں کی انفرادیت، خادموں کی انفرادیت جو خدا کے دل کے مطابق ہیں۔ دیکھیں خداوند داؤد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے ساؤل کے بارے میں اس نے سیموئیل کے بارے میں ایسا نہیں کہا، اس نے موسیٰ کے بارے میں ایسا نہیں کہا، اس نے ایلیا کے بارے میں ایسا نہیں کہا، نہ ہی دانیل کے بارے میں ایسا کہے، اور نہ ہی سدرک مسرک عبدالنجو کے بارے میں کہا، اور نہ ہی اس نے پطرس کے بارے میں یہ کہا ہے، اور نہ ہی اس نے پالوس رسول کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ بات یہ ہے، اور کوئی بھی جو خدمت کرنا چاہتا ہے، جو خادم کی کوالٹی ہے، جو خداوند کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خدا کی دل کے مطابق ہو، اور اس سے بھی آگے، اور خداوند کے فرزند بن کر، اور خدا کی بادشاہی میں اس کے بیٹا یا اس کی بیٹی، اور جو اس بات کو دیکھتا ہے، جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا بیٹی جو ہے خدا کی دل کے مطابق ہو۔ اس سے بڑھ کر آگے، اگر آپ باپ کی طرح، ایک ماں کی طرح خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، خدا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو خدا کے دل کے مطابق بننا ہے، اور اگر آپ اس کے ورکر بننا چاہتے ہیں، تو اور جو خداوند چاہتا ہے، جو خداوند جو ہماری زندگی سے دیکھ چاہتا ہے، جو ہم سے مانگتا ہے، جو اس کی طلب ہے، وہ یہ ہے، اگر آپ اسے خادم بننا چاہتے ہیں، آپ روحوں کو جیتنے والا بننا چاہتے ہیں، آپ مبشر بننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ رسول ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ اس کے ایک خادم ہیں، آپ کو اس کے دل کے مطابق بننا ضرور ہے۔ یہ اور آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جو خداوند دیکھ رہا ہے آج، اور چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو خداوند کی خدمت میں ہے، وہ خداوند کے دل کے مطابق ہونا چاہیے اور خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، زکریا کی کتاب، زکریا 12 باب، زکریا 12 باب اور اس کی 8ویں آیت کو ہم دیکھیں گے کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا، آخری دنوں میں کیا ہوگا۔ اور جس دن میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور جب اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں خدا کی بادشاہی میں، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جب ہم خداوند کے فرزند بن جاتے ہیں، اور جب ہم خداوند کے حضور آ کر اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے پیش کرتے ہیں، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم دیکھیں گے زکریا 12 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور اس روز، آخری دنوں کی بات ہے، اور اس روز خداوند یروشلم، جب خداوند آئے گا، جب خداوند اپنے رحم کے دروازوں کو کھولے گا بنی اسرائیل کے اوپر آخری دنوں میں، اور ہم دیکھیں گے 8ویں آیت میں، اور اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور جو کوئی آج کے وقت کی جو باتیں، اور جو آج انفرادیت ہے، میں کمزور ہوں، چاہے بھلے میں بہت کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن ان دنوں میں، اس وقت میں، جب خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے کلوری پر ہمارے لیے جان دی ہے، اور ہمیں وہ سب کچھ اس نے بخش دیا جو آدم نے کھو دیا تھا، اور لکھا ہوا ہے ان میں سے جو سب سے کمزور آدمی جو ہے وہ داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کے گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خدا کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو۔ دیکھیں یہ ہے وہ مقصد، آپ نے اس کی اس نبوت کو دیکھا، اس کے وعدے کو دیکھا، اس کے منصوبے کو دیکھا ہے، اور کیوں خداوند نے ہمیں اپنے ساتھ تیار کیا ہے، کہ خداوند کی طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، اور خداوند کی سوچ اور خداوند کی مرضی کے مطابق، اور جو اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کی انفرادیت جو ہے وہ خداوند کے دل کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج خداوند کے باتوں کو، پہلے سیموئیل میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے 24واں باب، اور ہم اس کی 26ویں آیت کو دیکھیں گے، اور یہ سب کچھ جو داؤد کے بارے میں ہے، کہ جو سب سے جو کمزور آدمی ہے وہ داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کے گھرانے کے جو لوگ ہیں وہ خدا کے فرشتے کی مانند ہوں گے جو ان کے آگے چلتا ہو۔ ہم
तीन बातें हम यहाँ पर देखेंगे जो आपकी जिंदगी की खसूसियात पेश करेंगी, आपकी खिदमत की खसूसियात पेश करेंगी, और आपके बारे में जितना कुछ है आपकी खिदमत के बारे में जो उसकी खसूसियात को पेश करती हैं। जो बात, पहली बात जो है, नारास्त मशवरों को पहचानना और उन्हें मुस्तरद करना। नारास्त मशवरों को पहचानना और उन्हें मुस्तरद कर कि हर एक मशवरा जो है वो खुदा परस्त हो, कि हर एक मशवरा जो है वो खुदा की तरफ से है। हमने उनको पहचानना है और हमने उन नाराज मशवरों को मुस्तरद करना है। दूसरी बात, ज़मीर को जगाना और उसे बरकरार रखना। हमने ज़मीर को खामोश नहीं होने देना, हमने उसको खौफज़दा नहीं होने देना। जो ज़मीर जो है वो जागता हुआ होना चाहिए, वो जो बोल सके, जिसमें ये खूबी हो कि वो जान सके, पहचान सके और हर एक बात के बारे में बात कर सके और उसको सादक रख सके, और ऐसा ही ज़मीर होना चाहिए। हम उस ज़मीर को कायम रख सकें, उसे जगाए रखें और उसे बरकरार रखें और उसे आज़ाद रखें। ज़मीर बंधा हुआ होना चाहिए। तीसरी बात जो है, ऐसे फाताए तैयार करना जो किसी चीज़ से समझौता ना करें। जहाँ पर आप खिदमत कर रहे हैं और जहाँ पर आप खादम हैं, जहाँ पर आप खुदावंद की बादशाही में आप खादम, आप कैसे आपको होना चाहिए वहाँ पर खुदावंद की खिदमत में आपको कैसा होना चाहिए? आपने कैसे लोगों को किस तरीके से तालीम देनी है, आपने कैसे उनको तामीर करना है, और जो समझौता ना करने वाले फाताए। जो कुछ आज हमें चाहिए, हमें इस किस्म के क्रिश्चियन चाहिए जिनकी रीढ़ की हड्डी कायम हो, जो सच्चाई को जानने वाले हो, जो कायम रह सके, जो साबित कदम रह सके। हम उनको तामीर करें, हम उनको कायम करें। आपकी मिनिस्ट्री के वसीला से ऐसे लोग सामने आए, जो ऐसे लोगों को तैयार करे जो इस बात को जाने कि मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ, कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए मैं तैयार हूँ कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँ और किसी चीज़ से समझौता ना करूँ। अपनी ज़िंदगी में मैं किसी चीज़ के साथ समझौता ना करूँ। हम ऐसे लोगों को तैयार करें, ऐसे लोगों को हम बनाएं जो किसी चीज़ से समझौता ना करें और फाता रहें। पहली बात क्या थी? नाराज मशवरों को पहचानना और उन्हें मुस्तरद करना। हम वापस आएंगे पहला शमूएल उसके 24वें बाब और उसकी 4थी आयत में। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था कि देख, मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर साउल के जब्बा का दामन चुपके से काट ले गया। 5वीं आयत। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ। और 6ठी आयत में है, और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद ना करे कि मैं अपने मालिक से जो खुदा का ममसू है ऐसा करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। किसी ने उसको मशवरा दिया, दाऊद को मशवरा दे। वो लोग जो उसको मशवरा देते हैं वो जो उसके साथ थे, जो उसको सहारा देने वाले लोग थे, जो उसके खादम थे उसके साथ थे, जो हमेशा उसके साथ अपनी हमदर्दी जाहिर करते थे, जो लोग उसके गिर्द थे, उन्होंने साउल को देखा। साउल सोया हुआ है और उसके मुलाजम भी सोए हुए हैं। उन्होंने दाऊद से कहा, वक्त आ चुका है, यही वो वक्त है, ये तेरा दुश्मन है और खुदावंद ने इसे तेरे हवाले कर दिया है, तेरे हाथों में कर दिया है, उसे मार दे। लेकिन दाऊद ने पहचान लिया कि ये मशवरा जो है ये नाराज मशवरा है। ये मशवरा जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं है। और आज बहुत से लोग जो है अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को खादम कहते हैं, अपने आप को खादम कहते हैं, और
اور جب دیکھتے ہیں کوئی برا کام ان کے دشمنوں کے خلاف ہوتا ہے اور کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے کہ خداوند میرے لیے لڑ رہا ہے، خداوند تیرا شکر ہے کہ تو میری حفاظت کر رہا ہے، اس آدمی کو تو مر جانا چاہیے، یہ میرا دشمن ہے، یہ مسیحیت نہیں ہے، یہ مسیحیت کی محبت نہیں ہے۔ اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھا چاہو، ان کے لیے بھی نیکی چاہو، اور جو آدمی تمہیں پریشان کرتا ہے، تمہیں پریشان کرتا ہے، جو تمہیں مصیبت دیتا ہے، جب تم خدا میں آ گئے ہو، خداوند کے فرزند بن گئے ہو، تو داؤد یہاں پر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری اس بات کو پہچان لیا ہے کہ یہ مشورہ جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، میں اسے مسترد کرتا ہوں، کیونکہ اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ خدا نے اسے، یہ میرے دل کے مطابق ہے۔ جب کوئی ورکر، کوئی خادم، اور جب کوئی خداوند کا بندہ ایسے مشورے کو پہچانتا ہے جو خدا کے مطابق نہیں ہے، وہ اسے مسترد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے خدا ایسا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں کہ اپنے مالک سے جو خدا کا ممسوح ہے اس پر ہاتھ اٹھا۔ وہ اب بھی اسے مالک کہتا ہے، اب بھی اسے مالک کہتا ہے، حالانکہ وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، وہ مجھے دھکیل رہا ہے اور میرا پیچھا کر رہا ہے، پھر بھی وہ میرا مالک ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھلے غلط ہی کیوں نہ ہو، اور حالانکہ داؤد غلط نہیں تھا، اور لیکن ساؤل کے دل میں اس کے لیے نفرت تھی، اس کے دل میں اس کے لیے غصہ تھا، وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے مارنا چاہتا تھا، اور پھر بھی وہ داؤد جو ہے اس کے لیے بھلا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایسے کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم نے صحیح کرنا ہے، ہم نے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا کلام سناتے ہیں۔ جب ہم سچائی کے ساتھ خدمت کرتے ہیں اور لیکن دوسرے لوگوں کے دل میں جن کے لیے ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے اس کے لیے جو ان کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، جن کے لیے صلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے برا ہو، اس آدمی کے لیے وہ اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ لیکن داؤد کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، داؤد اپنے دل میں کوئی اب اس کے لیے حسد نہیں رکھتا ہے، اور داؤد ایسا نہیں سوچتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو خدا کا ممسوح ہے، میں اسے نہیں چھوؤں گا۔ داؤد خدا کے اس بات کو جانتا تھا کہ میرے ممسوح کو ہاتھ نہ لگانا۔ وہ کہتا ہے کیسا بھی ہو، بھلے یہ مجھے جتنا بھی تنگ کرے، جتنی بھی میرے لیے مشکل ہو، لیکن میں اس کو نہیں چھوؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلا سموئیل 26 باب کی 7ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ سو داؤد اور ابیشے، ایسا وقت ایک بار پھر آیا، ہم اس کو 26ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے، اور اس کا نیزہ اس کے سرانے زمین میں گڑا ہوا ہے، اور ابی نیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو مجھ کو ذرا اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین میں پیوند کر دوں گا، تو اسے نہ چھو، میں تیرے لیے ایسا کروں گا، میں اسے مارتا ہوں، اور میں اسے نیزے سے ایسا ماروں گا کہ اسے زمین میں پوست کر دوں گا، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ دیکھیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے، یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، میں ورکر ہوں، میں خدا کا خادم ہوں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میری جگہ پر ہم جانتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اور تم میرے انکل ہو، تم میرے کزن ہو، تم جانتے ہو کہ میں ڈیپر لائف کا ممبر ہوں، تو اگر تم میری اس مسئلے کو حل کرنے میں میری مدد کرنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو، تم یہ کرنا چاہتے ہو، تو کرو۔ اگر تم اپنا پیسہ خرچ کے اپنی طرف سے کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو، اپنی طرف سے کر سکتے ہو، کرو۔ اور کچھ لوگ جو ہے نوکری کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر رشوت کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، اب تم اپنے حالات کو دیکھو، تمہارے اوپر سے کیسے حالات گزر رہے ہیں، تم کیسے حالات سے گزر رہے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم ڈیپر لائف کے بندے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تو رشوت نہیں دو گے،
اور یہ ہم تیرے لیے رشوت دینے کے لیے تیار ہیں. ایسا یہ بھی ابیشے نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ وقت آ چکا ہے, تو اسے ہاتھ نہیں لگا, لیکن میں اس پر وار کروں گا, میں اسے ختم کرتا ہوں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی غلط کرنے والا ہے, کوئی آدمی غلط کر رہا ہے جو کلام کے مطابق نہیں ہے, بھلے وہ آپ کے لیے ہی کچھ کر رہا ہو, آپ اسے کہیں نہیں, یہ خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے. ابیشے نے جب اسے کہا کہ میں اسے مارتا ہوں, تو داؤد نے ابیشے سے کہا کہ اسے قتل نہ کر, کیونکہ کون ہے جو خدا کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے. ابیشے, اگر تو یہ کرنا چاہتا ہے تو تو مجرم ہوگا, اگر تو ایسا کرے گا تو تو سزاوار ہوگا, اور اگر تو ایسا کرے گا تو اگر تو خدا کے ممسوح کو چھوئے گا تو تو گناہگار ہوگا, تو خداوند کی عدالت میں لایا جائے گا. یہی بات ہے جو داؤد نے اس کو سوچا, اور داؤد نے کہا کہ میں بھلے یہ ایک ناراست مشورہ ہے لیکن میں اس کو نہیں مانوں گا. اگر آپ خداوند کی دل کی مرضی کے مطابق بننا چاہتے ہیں تو ایسے ناراست مشوروں کو پہچانیں اور انہیں مسترد کریں. ہم دیکھیں گے ایوب اس کا دوسرا باب, ہم اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو پڑھیں گے. تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی, کیا تو اب بھی اپنی راست بازی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا. آپ پوری اس کہانی کو جانتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میں خداوند کا بچہ ہوں, میں خداوند کا منسٹر ہوں, خداوند کا فرزند ہوں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں رہا, پھر وہ خداوند کے ساتھ مقابلے بازی پر آ جاتے ہیں. اور جب مشکل باتیں ان کی زندگی میں آتی ہے, مشکل وقت ان کے سامنے آتا ہے, تو وہ خداوند کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ایوب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی تمام اولاد جو ہے مر گئی, اس کے تمام نوکر سوائے ایک کے سب مر گئے, تمام جائیداد ختم ہو گئی, آسمان سے آگ اتری اور اس نے سب کچھ جلا دیا, اور ایوب جو ہے پھر بھی وہ خداوند کی عبادت کرتا ہے. اور حالانکہ اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ جاؤں گا, میں ننگا پیدا ہوا تھا اور ننگا ہی واپس لوٹ جاؤں گا, میں خداوند کی بات کروں گا. اور اس کی زبان پر کوئی بھی بدی کی بات نہیں آئی. اس کے دوست اس کے پاس آئے, اور ایوب جو ہے ٹھیکرا لے کے اپنے جسم کو کھرچتا ہے, اور اس کی بیوی اسے کہتی ہے, کیا تو اب بھی قائم رہے گا, کیا تو اب بھی راستی پر قائم رہے گا, اور اب بھی تو راست باز رہے گا, کہ اب بھی تو ثابت قدم رہے گا, کیا اب بھی تو خداوند کے ساتھ جڑا رہے گا, اب بھی تو اس کے ساتھ تو اپنے آپ کو جوڑے رکھے گا, تو خداوند کی عبادت کرتا رہے گا اور خداوند پر ایمان رکھتا رہے گا, اور اس خداوند کے معیار میں, خداوند کے کلام کے معیار کے مطابق کھڑا رہے گا. دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے, تکفیر کر اور مر جا. لیکن ایوب نے پہلی بات, اس نے ایسا نہیں کہا تو ایسا کہتی ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں. دیکھیں آج کئی لوگ ایسے ہیں, وہ چھوٹی سی بات کے انتظار میں رہتے ہیں, اپنے خاندان میں چھوٹے سے مقابلے کے تیار میں رہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پاسٹر دیکھیں میری بیوی نے مجھے ایسا مشورہ دیا ہے برگشتہ ہونے کے لیے, وہ مجھے کہتی ہے کہ میں یہ نہ کروں جو خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے, میں تو خداوند کے لیے کام کرتا ہوں, وہ مجھے خداوند کے کلام سے ہٹانے کے لیے بات کرتی ہے, میں تو خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اور یہ عورت جو ہے وہ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے, میں نے اسے طلاق دے دی ہے. ایوب نے اسے طلاق نہیں دی. اور بہت سارے لوگ جو ہیں خداوند کے کلام کو جانتے ہیں لیکن وہ معافی کو نہیں دیکھتے ہیں. اس نے ایسا کیا ہے, میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا, اور اس نے میرے لیے ایسا سوچا اس لیے میں نے ایسا کیا ہے. ایوب نے ایسا نہیں کہا, ایوب نے اپنی بیوی کو تھپڑ نہیں مارا, اس نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی. ایوب نے ایسا نہیں کہا تو مجھے ایسا کہتی ہے, تو مجھے ایسا کہتے, خداوند کے خلاف تو بات کرتی ہے, تو مجھے کہتی ہے میں برگشتہ ہو جاؤں, میں خداوند کو چھوڑ دوں, خداوند کی تکفیر کروں, اور اس نے اس کو تھپڑ مار دیا. نہیں, ایوب نے کوئی ایسا غلط بات نہیں, بلکہ ایوب نے اس ناراض مشورے کو پہچان لیا. وہ جان گیا کہ یہ ناراض مشورہ ہے اور یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. 10ویں آیت کو دیکھیں, اس نے اس کو یہ کہا, پر اس نے اس سے کہا تو نادان عورتوں کی سی باتیں کیوں کرتی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نادان ہے, تو پاگل ہے.
اس نے کہا کہ میری بیوی ایسی بات نہ کر، ایسی باتیں تو نادان عورتیں کرتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تو نادان عورتوں کی طرح باتیں کرے، ایسے تو نادان عورتیں ہی بات کرتی ہیں، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اور ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ دیکھیں، اس نے اپنے منہ سے خطا نہیں کی، اس نے اس ناراض مشورے کو مسترد کر دیا۔ اور کئی لوگ جو ہیں ان ناراض مشوروں کو پہچانتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو، وہ کتنا بھی آپ کے ساتھ جڑا ہو، کتنا بھی آپ کا عزیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی کی طرح، آپ کے شوہر کی طرح ہو، اور کتنا ہی وہ آپ کے لیے فائدہ مند کیوں نہ ہو، آپ کی کلیسیا میں کتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ آپ کو بدی کا مشورہ دے، آپ کہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں صرف خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا اور واپس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اور دنیا میرے پیچھے ہے اور خداوند کا صلیب جو ہے وہ میرے سامنے ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، حالات چاہے جیسے بھی ہو، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں مجھے خداوند سے دور نہیں کر سکتی، میں خداوند کی صلیب کی طرف دیکھتا اس کے پیچھے چلتا رہوں گا، اور میں آگے ہی بڑھتا رہوں گا اور خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتا رہوں گا، یہی مسیحیت ہے۔ اور جو کوئی مرد یا عورت آپ کو غلط مشورہ دے، آپ اس کو مسترد کریں، اور جو ایسا کرتا ہے وہ خداوند کی دل کی مرضی کے مطابق ہے۔ پہلا زبور اور اس کی پہلی آیت، یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلا زبور اور اس کی پہلی آیت میں، یہاں پر وہ کردار کا معیار ہے، یہاں پر وقفیت کا معیار ہے، وہ مرد اور عورت جو خداوند کے حضور، خداوند کے کلام کے مطابق کھڑے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس معیار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور چاہے کیسے بھی مشورہ دینے والے آ جائیں، جیسے بھی میرے سامنے پہاڑ آ جائیں، کیسے بھی لوگ میرے سامنے آ جائیں، میں چاہے وہ مرد، وہ عورت، وہ خدا کا خادم جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہیں، وہ قائم اور کھڑے رہیں گے۔ پہلا زبور اور اس کی پہلی آیت، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، اور وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہوگا، وہ اس درخت کی مانند ہوگا۔ وہ لوگ جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، جو مختلف قسم کے جو مسیح ہیں، مختلف قسم کے جو رہنما ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں اس رہنما کو، اس عورت کو، اس ورکر کو، اور وہ جو ہے ناراض مشوروں پر کام نہیں کرتے ہیں، ناراض مشوروں کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے وہ پارور ہوگا۔ اور جو آدمی ناراض مشوروں پر کام نہیں کرے گا، وہ چاہے پہاڑ پر ہو، چاہے وادی میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، وہ بارآور ہوگا، وہ ناراض مشوروں پر نہیں چلے گا۔ تمہیں 40 دنوں تک روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی ہیپاٹائزم والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، بلکہ تم نے خداوند کے دل کے مطابق چلنا ہے، تم نے خداوند کی مرضی کو ماننا ہے، کسی کے پیچھے چلنے کی اور کسی کی رہنمائی میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ناراض مشوروں کو پہچان کر انہیں مسترد کرنا ہے، اور جس آدمی میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وہ جو آدمی جو مخصوصیت رکھتا ہے، جو ثابت قدم ہے، وہ جو تنگ راستے پہ چلنے کے لائق ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میں خداوند کے پیچھے چلوں گا، اور وہ آدمی جو ہے وہ بارآور ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہی آدمی ہو، آپ بھی ویسے ہی آدمی ہو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ ہم کس طریقے سے ایسے آدمی کو جو سمجھوتا نہ کرتا ہو، کیسے ہم ایسے بن سکتے ہیں؟ ہم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی جائیں، ہم قائم رہیں، اور جیسا بھی کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے جو آپ کو مشورہ دے، آپ نے قائم رہنا، چاہے وہ آدمی جتنا بھی آپ کے لیے مددگار ہو، جتنا بھی آپ کے لیے ضروری ہو، آپ نے اس کی ناراض مشورے کو نہیں ماننا اور اس کو مسترد کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے زبور 16 اور اس کا 7واں باب۔
میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے. کیا بڑی بات ہے. میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت کی ہے. خداوند نے مجھے مشورہ دیا اپنی خدمت کے لیے, اپنے کام کے لیے, اور وہ مجھے کہتا ہے یہ وہ رستہ ہے جس پر تو نے چلنا ہے, کیونکہ خداوند نے مجھے مشورہ دیا ہے اور اپنا کلام دیا ہے کہ تو خدا کے ممسوح کو نہیں چھونا. اس نے مجھے مشورہ دیا ہے اپنے کلام کے مطابق, اور میں نے اس مشورے کو لیا اور میں نے اس کو مان لیا, بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے. میں نے خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. جب آپ خداوند کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں خداوند کی پیروی کروں گا اور میں خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا اور اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھوں گا, اور پھر آپ خداوند کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, آپ نے خداوند کو اپنے سامنے رکھ کے پھر آپ تمام ان مشوروں کو پہچان لیں گے کہ یہ مشورے خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں, ان سے مختلف ہیں, اور یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے, اور یہ ناراست مشورے ہیں, یہ ناپاک مشورے ہیں, اور یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں, اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور پھر 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, چونکہ وہ میرے دائیں ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. اور وہ آدمی جو اپنے آپ کو اپنے ذہنی طور پر تیار نہیں کر سکتا, جو قائم نہیں رہ سکتا, اور وہ قائم نہیں رکھ سکتا, اور جو آدمی قائم ہوتے ہیں, جو کھڑے رہتے ہیں, خداوند کی زبور میں ان کے بارے میں, خداوند کے کلام میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے, زبور 64 اور اس کی 2 آیت, شریروں کے خفیہ مشوروں سے اور بدکرداروں کے ہنگاموں سے مجھے بچا لے. یہاں پر کچھ شریر لوگ ہیں, جو گناہگار لوگ ہیں, جو برگشتہ لوگ ہیں, جو ناراض لوگ ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے چھپا, ان کے خفیہ مشوروں سے, بدکرداروں کے ہنگامات سے مجھے چھپا لے. میں دعا کرتا ہوں جب ایسا وقت آئے گا اور جب کوئی ناراض مشورہ دینے والے تمہارے سامنے آئے, تم ان کو مسترد کر سکو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. زبور 73 اور اس کی 23ویں آیت, تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں, میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ چلتا رہوں گا, تو نے میرا دائنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے, تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا. وہ کہتا ہے خداوند میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتا جو تیرے کلام کے مطابق نہیں ہے, میں ایسے لوگوں کو کی طرف توجہ نہیں کرتا ہوں جو ناتواں ہیں, جو خطرناک ہیں. اے خداوند میری نگاہیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں, میں تجھے دیکھتا ہوں, اور تو ہی اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا, اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا. آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے, اور زمین میں تیرے سوا کسی کا مشتاق نہیں. گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائے تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخیرہ ہے. یہ وہ آپ کا بھی بخیرہ ہو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. اسی لیے خداوند آج ہمیں کہتا ہے جب تمہیں مشورہ دینے والے تیرے سامنے آئے, وہ چاہے تیرے پڑوسی ہوں, چاہے وہ مسافر ہوں, وہ تجھ سے کہیں کہ تم ابھی تک تیری شادی کیوں نہیں ہوئی, کیوں تو نے شادی اب تک نہیں کی, جاؤ گاؤں میں سے جا کر ایسے کسی کو ڈھونڈ کے لا, چاہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہ ہی ہو. اور خداوند کا کلام کہتا ہے پاک رہ اور میں تجھے قبول کر لوں گا, ان چیزوں کو نہ چھو تو میں تجھے چھوں گا, اور میں چھو لوں گا, تجھے قبول کروں گا, تم میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہوں گے. اور داؤد جو ہے وہ حالانکہ مصیبت میں پریشان تھا, وہ یہاں اور وہاں بھاگ رہا تھا. کسی نے اس سے کہا کیوں پریشان ہو رہا ہے, کیوں تو یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے, اسے مار دے, اسے قتل کر اسے, اور تیری مصیبت ختم ہو جائے. اس نے کہا میں اس ناراست مشورے کو مسترد کرتا ہوں, چاہے میں جتنی بھی مصیبت اور کتنی بھی پریشانی اٹھا رہا ہوں, میں برگشتہ نہیں ہونا چاہتا. خدا کا دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی برگشتہ نہ ہوں. دوسرا نقطہ, ضمیر کو جگائے رکھنا اور برقرار رکھنا. اور ضمیر کو جگائے رکھنا اور برقرار رکھنا, اور اسے خاموش نہ ہونے دینا. ضمیر کو خاموش نہ ہونے دینا, اسے جگائے رکھنا اور برقرار رکھنا. کیوں آپ کا ضمیر جو ہے آپ کا اچھا ساتھی ہے. ضمیر جو ہے آپ کا اچھا ساتھی ہے, وہ آپ کے ساتھ رہنے والا ہے.
اور یہ ضمیر ہی ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور آپ اس راستے پہ نہیں چلنا تم نے، یہ ٹھیک ہے اور تو نے اسی کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل۔ اگر تمہارے پاس صاف ضمیر نہیں ہے اور پاک ضمیر نہیں ہے اور جو واضح ضمیر ہے، وہ ضمیر جو آپ کو آپ کا جرم آپ کے اوپر ثابت کرے اور وہ آپ کے ماضی کو آپ کو بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا ضمیر نہیں ہے تو جو آپ سے کہے یہ غلط ہے اور وہ آپ کے سامنے لائے، آپ کو تکلیف دے، آپ کو مجبور کرے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اور اگر آپ آگ میں کود کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہوا تھا۔ ہم آتے ہیں پہلا ساموئیل اس کے 24ویں باب کی طرف، پہلا ساموئیل 24واں باب اور پہلا ساموئیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت، وہ ضمیر جو اس کو بتاتا رہتا ہے، جو اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور پکارتا ہے، وہ چلاتا ہے داؤد یہ غلط ہے۔ دیکھیں پہلا ساموئیل اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت، 5ویں آیت، پہلا ساموئیل 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، جو کچھ وہ کر چکا تھا، جو کچھ اس نے کیا تھا، تو داؤد کا دل بے چین ہوا، اس نے اسے مجبور کیا، داؤد کے دل نے اس کو بتایا اور اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی اور اس نے اس کو بتایا کہ تو نے غلط کیا ہے، اس کے دل نے اسے مجبور کیا اور اس نے بتایا کہ تو نے غلط کیا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا، کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، مجھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اس کو بھلے نہیں مارا، اسے قتل نہیں کیا، میں نے کیوں اس کے شاہانہ لباس کو چھوا جو اس کی عزت کا لباس ہے، جو اس کی نشانی ہے، کہ جو اس کی ملکیت ہے، جو اس کے مسے کا نشان ہے، جو اس کا جبہ ہے، جو اس کا لباس ہے، میں نے اسے کیوں چھوا، میں نے اسے کیوں کاٹا۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے، جو اس کی پہچان کا لباس ہے، جو اس کی عزت کا لباس ہے، جو اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کے مسا کو، جو بادشاہ کا لباس ہے، کاہن کا لباس ہے، پاسٹر کا لباس ہے، جو چرواہے کا لباس ہے، جو رہنما کا لباس ہے۔ اور داؤد نے اپنے دل میں سوچا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ 11ویں آیت کو دیکھیں گے، جو اس کا جب اس نے اس کو محسوس کیا اور پھر اس نے اپنے دل میں ملامت کی کہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو جب آپ اس بات کو جان لیتے ہیں تو توبہ ہے، توبہ کرنی ہے، بحال ہونا ہے، آپ نے بحال ہونا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، ماسوائے اس کے اے میرے باپ، دیکھ یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ میں نے تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، سو تو جان لے اور دیکھ لے میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں، اور میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان کے لیے در پہ ہے، تو میری جان لینا چاہتا ہے۔ یہاں دیکھیں اس بات کو، ہم دوسرا ساموئیل اس کے 24ویں باب کو دیکھیں گے، دوسرا ساموئیل 24 باب اور اس کی 10ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا۔ یہ دوسرا ساموئیل ہے۔ ہم پہلے ساموئیل 24ویں باب سے لے کر 25واں 26واں 27واں اس کا آخری باب سے لے کر پھر دوسرا ساموئیل پہلا دوسرا تیسرا اور 24ویں باب تک ہم آئے ہیں۔ پہلے ساموئیل 24 باب سے لے کر دوسرے ساموئیل 24 باب تک بہت سے سال گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ وقت ہے کہ داؤد نے ایک بار پھر یہ غلطی کی ہے، پھر بھی اس کا دل بے چین ہوا۔ دیکھیں کیوں؟ یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ جو
वो अपने आप को बहुत बुलंद समझते हैं, और वो मसीह की खिदमत में जब आगे बढ़ जाते हैं, जब वो छोटे होते हैं, जब वो नए ईमानदार होते हैं, जब उनके दिल में जब वो कोई गलत काम करते हैं, उनका दिल उन्हें मजबूर करता है, उनका दिल बेचैन होता है, और उनका दिल उनका ज़मीर मलामत करता है, क्योंकि उनका दिल जो है वो बहुत एहसास होता है। अब 2 साल, 3 साल, 4 साल, और उस खिदमत में आपको तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, और वो काम जो 7 साल पहले आप करते थे और आपका दिल आपको मजबूर करता था, लेकिन अब आपका दिल जो है आपको मजबूर नहीं करता। अब आपके ज़मीर जो है वो सो चुका है, अब आपका ज़मीर मर चुका है, अब आपका ज़मीर जो है आपसे और बातें और आपको मलामत नहीं करता है। अब वो कहता है जो भी आप गुनाह के किनारे तक चले जाते हैं, आप गुनाह और बदी और ज़ना के किनारे तक चले जाते हैं, और आप कहते हैं मैंने ऐसा किया तो नहीं, मैंने गुनाह तो नहीं किया, लेकिन देखिए खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, अगर तू किसी औरत पर बुरी नजर भी डाले तो तू उसके साथ ज़ना कर चुका। इसका मतलब क्या है? गुनाह जो है, गुनाह ही है, गुनाह ही है। और वहां पर कुछ लोग हैं कि वो खुदा के घर से, चर्च से पैसों को चुराते हैं, लेकिन उनका ज़मीर उन्हें मलामत नहीं करता है। जब आप जवान थे, जब आप नए थे, तो जब आप कोई ऐसा काम करता था तो आप उनको बुरा समझते थे, आप बुराई समझते थे कि खुदा के घर से पैसा लेना और चोरी करना, और फिर आप जानते थे कि ये लानत है। और लेकिन आज जब आप खुद करते हैं तो आपका ज़मीर आपको मलामत तक नहीं करता है। और जो लोग अपने आप को अलूदा करते हैं, वो लोग जो अपने भाई की बेटी से अलूदा करते हैं, बहन की बेटी से अपने आप को अलूदा करते हैं, जो उनके पास अपने बच्चे को लेके आते हैं कि इसको पढ़ाओ, इसे मैथमेटिक्स पढ़ाओ, इसे साइंस पढ़ाओ, उसे पढ़ाने के बजाय आप वो सब्जेक्ट पढ़ाने के बजाय आप बदी का सब्जेक्ट उसे पढ़ाते हैं, और फिर आप कहते हैं आप समझने की जरूरत है, आप जवान हो, मैं हूं जिसने ये बदी की है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, तुम फ्री हो। लेकिन आपने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है, और आपका दिल जो है आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता। और वो लोग जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं और उनका ज़मीर उनको मलामत नहीं करता, वो झूठ बोलते हैं, और तमाम झूठे जो हैं वो जलती हुई आग में डाले जाएंगे, हालांकि वो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका ज़मीर उनको मलामत नहीं करता। और मैं दुआ करता हूं कि आपका ज़मीर जिंदा हो और आपको पुकारे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और फिर आप कई लोग ऐसे जो हैं कि जो लोग बार बार गुनाह करते हैं और वो झुकते नहीं हैं, वो अपने आप को झुकाते नहीं हैं, वो चट्टान की तरह होते हैं, वो अपने आप को झुकाते नहीं हैं, और वो एक चट्टान की तरह हैं, वो खड़े रहते हैं, उनका ज़मीर जो है वो काम नहीं करता। हम जानते हैं ऐसे, हम उन भाइयों के बारे में बात करते हैं, और वो जो एक चट्टान की तरह है, वो जो ना हलते हैं, ना हटते हैं, ना कहीं तस्लीम करते हैं, ना उनका ज़मीर मलामत करता है। आप जो कोई भी है, वो आपके दाऊद जो है उसके अंदर ये ज़मीर था। वो पहले सैमुएल के 24वें बाब से लेकर दूसरे सैमुएल के 24वें बाब तक जो है उसके दिल में एहसास था, उसमें एहसासियत थी, और उसका दिल जो है वो बेचैन हुआ। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद हमारी मदद करे ऐसा दिल कायम रखने के लिए। हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पर वो दिल के बारे में बात करता है, वो ज़मीर के बारे में बात करता है, क्योंकि खुदावंद हमारे दिल से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। ऐज़ीज़ो, जब हमारा दिल हमें मलामत नहीं, इल्ज़ाम नहीं देता, तो हमें खुदावंद के सामने दलीली हो जाती है। और हमारा ज़मीर जो है जब हमें बताता है कि ये ठीक है, ये गलत है, वो अच्छा है, ये बुरा है,
اور پھر وہ ہمارے سامنے اس کی سزا کو اور عدالت کو اور وہ ہمیں بتاتا ہے اور ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ خداوند ہمارے دل سے بڑا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے عزیزو، جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے۔ اور پالوس رسول کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال 24واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اعمال 24 باب اور اس کی 16ویں آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے 24ویں باب کی 16ویں آیت میں، اعمال 24 باب اور اس کی 16ویں آیت، اس لیے میں خود بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، میں کوشش کرتا رہتا ہوں تعلیم دینے سے پہلے، اور ہم نے اپنے آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے، تعلیم دینے کے بعد ہم نے خود بھی کوشش کرتے رہنا ہے، ہم نے پہچاننا ہے، ہم نے مخالف جنس کے بارے میں جو ہے اپنے آپ کو پرکھنا اور کوشش کرتے رہنا ہے، اور کسی دوسرے کے شوہر کو دیکھنے سے ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں اور غیروں کے لیے بھی اپنے آپ کو پرکھنا ہے اور کوشش کرتا رہنا ہے، ہم نے اپنے ضمیر کو قائم رکھنا ہے اور صاف اور ستھرا رکھنا ہے، تبدیل شدہ اور پاک رکھنا ہے، ہر وقت ہمارا ضمیر صاف ہونا چاہیے۔ یہاں پر لکھا ہے اس لیے میں خود بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ یہ ہے مسیحیت، جو اساسیت کو کھو چکا ہے، جو اپنے ضمیر کی اساسیت کو کھو چکا ہے، جو اس کے ضمیر کی آواز کو کھو چکا ہے، جو غلط باتوں کو جاننے کے ضمیر کو کھو چکا ہے، جس کا ضمیر ہمیشہ کے لیے سو چکا ہے، جو اس کو چھوتا نہیں ہے، جو اس کو احساس نہیں دلاتا کہ تم جو غلط کر رہے ہو تمہاری زندگی میں غلط کام جگہ پکڑ رہا ہے، یہ مسیحیت نہیں ہے۔ خداوند کے کلام ہمیں بتاتا ہے رومیو 2 باب کی 15ویں آیت، رومیو 2 باب اور اس کی 15 آیت، رومیو 2 باب اس کی 15 آیت، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں میں لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کی باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا، وہ کہتا ہے عدالت ہونے والی ہے، انصاف آنے والا ہے، تمہارا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہونا چاہیے، تمہارا ضمیر جاگتا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا ضمیر جو ہے وہ تمہارے غلط اور ٹھیک کے بارے میں بتانے والا ہونا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب، دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، جو صاف ضمیر کے بارے میں جو صاف ضمیر ہے اس کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ اس بات کی گواہی جو ہے ہمیں اس پر فخر ہے جو تمہارے بارے میں کہ تمہارا ضمیر تمہیں بتائے اور کہ تم کہاں پر کھڑے ہوئے، کیا تم کھڑے ہوئے ہو یا تم گھرے ہوئے ہو، تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، کیا تم صرف اتوار والے دن ہی خادم ہو، کیا تم اتوار والے دن ہی لیڈر ہو، باقی دنوں میں کیا ہوا، باقی دنوں میں تم کیا ہو، جب تم گھر میں ہو، جب تم گاؤں میں ہو، جب تم اپنے دفتر میں ہو، کیا تم اپنے ضمیر کو ساتھ لے کر جاتے ہو، کیا تمہارا ضمیر تم سے بات کرتا ہے، کیا تم جو لباس پہنتے ہو کیا تم وہ تمہارے ضمیر کے مطابق ہے، اور تمام باقی دنوں میں تمہارا ضمیر کہاں ہے، کیا وہ تمہاری زندگی کا حصہ رہتا ہے، کیا تمہارے پاس تمہارے ضمیر کی یہ گواہی ہے اور تمہیں اس پر فخر ہے کہ کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ، یعنی اس پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائق ہے۔ تمہارا ضمیر جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کے 4 باب کی 2 آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا
ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ یہاں پر وہ باتیں ہیں جسے ہم انسان جو ہے وہ مانتے ہیں لیکن خداوند نہیں مانتا۔ یہاں پر کچھ ایسی بات ہے جسے سیاست تو مانتی ہے لیکن خداوند اس کو نہیں مانتا۔ یہاں پر ایسی کچھ باتیں ہیں جسے آپ کے پڑوسی، آپ دوسرے لوگ تو اس کو مانتے ہیں لیکن خداوند نہیں مانتا۔ بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن وہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے انسانوں کے درمیان جو ہے ہم کیسے بن کر رہے، اور ہم نے نہ خداوند کے کلام میں آمیزش کی، ہم نے مکاری کی چالیں نہیں چلی، تو ہم ہر ایک آدمی کے سامنے پاکیزگی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ رہے۔ اور ہم جو ہے لوگوں کے سامنے بہت سارے لوگوں کے درمیان جو ہے ان کا ضمیر جو ہے ہلاک ہو چکا ہوتا ہے، وہ خدا کی پاکیزگی کو اور خداوند کی راست بازی کے بارے میں اس کو نہیں سمجھتے، اور وہ یہ نہیں جان سکتے کہ یہ ناراستی کے مشورے ہیں، اور ان کا جو ضمیر جو ہے وہ بند ہو چکا ہوا ہے، ان کا ضمیر جو ہے وہ سو چکا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت، پہلا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی پہلی آیت، پہلا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت، پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تقسیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ اب وہ جو ہیں محسوس تک نہیں کرتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بالکل محسوس نہیں کرتے، وہ گناہ کرتے ہیں وہ کچھ محسوس نہیں کرتے، وہ جوا کھیلتے ہیں وہ کچھ محسوس نہیں کرتے، وہ رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کچھ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں رہائی بخشے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ کیسے یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ضمیر سو جاتا ہے؟ کیسے ضمیر مر جاتا ہے؟ کیسے ضمیر اندھا ہو جاتا ہے؟ کیسے ضمیر بہرا ہو جاتا ہے اور گونگا ہو جاتا ہے جو بول نہیں سکتا؟ پہلی بات، گناہوں کو دہراتے رہنے سے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ کا ضمیر چیختا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ برگشتگی ہے، اور آپ اس کو پھر دوبارہ کرتے ہیں اور آپ کا ضمیر پھر بھی چلاتا ہے لیکن دھیمی آواز میں۔ پھر جب آپ گناہ کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کا ضمیر کہتا ہے اگر اس کو ایسا گناہ کرنے میں خوشی ہے تو اس کو چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو دہراتے رہنے سے۔ دوسری بات، جان بوجھ کر باغی پن، اور اس کا مطلب ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، جس طرف آپ بڑھ رہے ہیں، آپ کا ضمیر، آپ کوئی غلط کام کرنے کے لیے جانے والے ہیں اور آپ کا ضمیر آپ کو کہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا پائے ہوئے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو روکتا ہے لیکن پھر بھی آپ ہر حالت میں اسے کرتے ہیں، تو یہ ہے جان بوجھ کر باغی پن۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے خود فریبی۔ وہ خود فریبی کیا ہے؟ کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، ہمارے پاس خدا کی بادشاہی میں خاص مقام رکھا ہوا ہے، ہمیں ترک نہیں کیا جا سکتا، ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے درمیان کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ ہے آپ کی خود فریبی۔ اور آپ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں مر بھی جاؤں گا تو پھر بھی خداوند کی کلیسیا آگے بڑھے گی، کہ خداوند نے کہا کہ میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، تمہارے اوپر نہیں، چٹان پر، میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ اور لیکن تم اپنے آپ کو فریب دیتے ہو کہ لیکن تم وہ چٹان نہیں ہو، لیکن اگر آپ کہ میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو خداوند کی خدمت آگے نہیں بڑھے گی، خداوند کی کلیسیا نہیں بڑھے گی۔ یہ ہے وہ خود فریبی۔ بہرے اور گونگے ضمیر
اور جھوٹے تعلیم کی وجہ سے، اور جو اب شیطان کی تعلیم کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں ان وہ جھوٹی تعلیم کو مانتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا دل گویا جیسے گرم لوہے سے داغا گیا ہوا ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدی کرتے ہیں اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں، وہ ان کا ضمیر جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے، سزا ابھی نہیں ہے۔ واعظ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے، چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر تمہارا ضمیر چپ ہے، تمہارا ضمیر نہیں بولتا، تو تمہیں خداوند کے پاس واپس جانے کی ضرورت ہے، اور آپ خداوند سے کہیں کہ اے خداوند، تو نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو تو میرے مردہ ضمیر کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو اسے نیا کر سکتا ہے۔ اے خداوند، میں تیرے سامنے آتا ہوں، تو میرے ضمیر کو زندہ کر، تو میرے ضمیر کو جگا، اور تو میرے ضمیر کو ایک بار پھر سے زندہ کر، اور میں تیرے حضور آتا ہوں۔ اور پھر وہ ضمیر جاگ اٹھے گا، پھر وہ ضمیر زندہ ہو جائے گا، اور پھر خداوند خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے، اور کہیں خداوند خدا تو مجھے پاک کر، اور پھر خداوند آپ کو زندہ کرے گا۔ آپ نے توبہ کرنی ہے، خداوند کے سامنے آ کر کہنا ہے، اور پھر خداوند کہے گا کہ یہ آدمی اور یہ عورت میرے دل کی مرضی کے مطابق ہے، اور پھر آپ خداوند کا کام کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اس کے ساتھ چلتے رہیں، اور آپ کا ضمیر، وہ جو کچھ آپ کا ضمیر آپ کو کہے، جس طرف آپ کا ضمیر اشارہ کرے آپ وہی کریں، اور پھر خداوند کا مسا جو ہے وہ آپ پر آئے گا، اور پھر آپ سب کچھ وہی کریں جو آپ کا ضمیر کہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگی کے اندر بحالی بخشے، اور آپ کو اپنا مشورہ بخشے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ ہم تیسرے نقطے کی طرف آئیں گے، ایسے فاتح تیار کرنا جو کسی چیز سے سمجھوتا نہ کریں۔ انہیں تیار کرنا، انہیں ایک بار پھر سے کھڑے کرنا، وہ ایسے لوگوں کو جیسے خداوند کو جن کی ضرورت ہے، جیسے خداوند چاہتا ہے، وہ مرد اور وہ عورت، وہ ایسے خادم جو خداوند کی دل کے مطابق ہوں، جن میں ریڑھ کی ہڈی ہو، جو ثابت قدم ہو، جو قائم رہ سکتے ہو، ہر قسم کی مشکلوں پریشانیوں کا مقابلہ کر سکیں، جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں، ہم ان کو قائم کریں، ہم ان کو کھڑا کریں، جو ان کو اچھے سے اچھے لوگوں کو تیار کریں۔ اور آج ہم ان کو تیار کریں جو خدا کے راست باز برتن بنے، ہم انہیں کھڑا کریں، اور خداوند کا انہیں اعلیٰ بنائے، جن کو خداوند استعمال کرے، اور خدا اپنی بادشاہی کے لیے انہیں تیار کرے۔ جو خداوند پاک خدا ہے، خدا راست باز، ہمارا خدا راست باز خدا ہے، ہم لوگوں کو بھی راست باز بنائے اور انہیں پاک بنائے، اور خداوند کے ہاتھوں میں وہ برتن بنے جن کو خداوند استعمال کرنا چاہتا ہے۔ زبور 101 اور اس کی 5ویں آیت، یہ داؤد کا زبور ہے، زبور 101 اور اس کی 5ویں آیت، زبور 101 اور اس کی 5ویں آیت، جو در پردہ اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے، میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا، میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی، تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں، جو کامل راہ پر چلتا ہے وہ میری خدمت کرے گا۔ میں انہیں پاک کروں گا، میں انہیں قائم کروں گا، میں خداوند کے کلام کے مطابق چلوں گا، اور پاک راہ پر چلوں گا جو آسمان کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے، اور ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی، تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں، جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا، اور وہی میری خدمت کرے گا، اور وہی کامل راستے پر، سچے راستے پر میری خدمت کرے گا، اور وہ میرا خادم ہوگا۔ اب وہ وقت نہیں رہا جس میں برگشتہ لوگ جو ہیں وہ بھی چل سکتے تھے، جو گناہوں میں بھی چل سکتے تھے، لیکن اب وہ وقت ہے کہ سچائی کے ساتھ خداوند کی تعلیم دیں، سچائی کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں،
हमने वैसे ही खुदावंद की खिदमत करनी जैसा खुदावंद चाहता है। हमने वैसे ही खुदावंद के पीछे चलना है जैसा खुदावंद चाहता है। हमने साबित कदम रहना है और हमने ऐसे लोगों को ही बनाना है जो किसी चीज के साथ समझौता ना करें। जैसा दाऊद था, जैसा दाऊद साबित कदम था, वैसा ही आज आप भी वैसे ही आदमी होंगे जैसे खुदावंद चाहता है, और उनका ज़मीर वैसे ही वापस आएगा और ज़मीर कायम होगा। और आप खुदावंद के काम के अंदर, खुदावंद की खिदमत के अंदर खड़े रहेंगे और किसी चीज से समझौता नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। हम देखेंगे यसाया 52 बाब और उसकी पहली आयत, जाग जाग ऐ सहून अपनी शौकत से मुलबस हो, ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। और जो लोग खुदावंद की खिदमत के लिए आते हैं, जो रहनुमाई के लिए आते हैं, जो खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए आते हैं, जो खुदावंद की खिदमत करने के लिए आते हैं, और वो अपने दिल को पाक करते हैं और अपनी जिंदगी को साफ करते हैं, वो वक्त आ चुका है। और जब जब कलीसिया को जागना है, और फिर खुदावंद हमें भेजता है और हमें खड़ा करता है और हमें अपने काम के लिए भेजता है और फिर हमें कायम करता है। लिखा हुआ है, अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठ बैठ ए यरूशलेम, ए असीर दख्तर सहून, अपने अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेजर ही आजाद किए जाओगे। तुम बेजर ही आजाद किए जाओगे। आए 7वीं आयत को देखेंगे। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तहार देता है, जो सेहून से कहता है, तेरा खुदा सल्तनत करता है। और वो जो कहता है, तेरा खुदा सल्तनत करता है। ऐ निगहबानों की, अपने निगहबानों की आवाज सुन, अपने खादमों की आवाज सुन, अपने पास्टरों की आवाज सुन। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदा से, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब खुदा सेहून को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। लेकिन जब कोई रूबरू नहीं देखता, जो बदी में जुड़ता है, जो रूबरू नहीं देखता, वो अपनी जिंदगी के आखिर में दोज़ख की आग में जाएगा। जो रूबरू नहीं देखता है खुदावंद के कलाम को, और वो कायम नहीं रहता, खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं खड़ा रहता, और जब वो कायम नहीं रहता तो वो दोज़ख की आग में जाएगा। और जो कायम रहता है, जो खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता है, और जो रूबरू देखते हैं, जो खुदावंद के कलाम को रूबरू देखते हैं, जो तालीम को देखते हैं, शागिर्दों की तालीम को, खुदावंद की बादशाही को देखते हैं, जो खुदावंद ने हमें हुक्म दे रखा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब खुदावंद सेहून को वापस आएगा तो उसे रूबरू देखेंगे। जब खुदा आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। 11वीं आयत को देखें। खुदावंद लिखा हुआ है, खुदावंद के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, वहां से चले जाओ, नापाक चीजों को हाथ ना लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो, और तुम खुदावंद के ज़रूफ। इसी तरीके से खुदावंद आपकी जिंदगी में ये चाहता है, खुदावंद आपकी जिंदगी में ये चाहता है, खुदावंद आपको पाक करना चाहता है। दानियल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, वो आपको तामीर करना चाहता है, आपको बनाना चाहता है। इसी तरीके के खादमों को खुदावंद बनाना चाहता है, और इसी तरीके के लोगों को खुदावंद आज चाहता है कि उसके खादम ऐसे हो, उसकी मर्जी के मुताबिक हो। ऐसे ही लोगों को हमने खड़ा करना है, और जो किसी भी तरह से समझौता नहीं करते, वो चाहे भी हो, कहीं भी हो, वो किसी बात से समझौता नहीं करते और साबित कदम खड़े रहते हैं, और वो कहते हैं, मैं खुदावंद की खिदमत करूंगा और मैं किसी चीज से समझौता नहीं करूंगा। यीशु मसीह के नाम के वसीला से ऐसे ही लोगों को बनाना है और खड़ा करना है, और उन्हें हमने कायम करना है। दानियल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसके मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे, इसलिए उसने ख्वाजा सेराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और कोई बड़ी बात नहीं कि खुदावंद ने उसे इस्तेमाल किया था, तो खुदावंद आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, खुदावंद आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं ये कहता हूं। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 19वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 19वीं आयत, वो खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पर बताता है 19वीं आयत में, तो भी खुदावंद की मजबूत बुनियाद कायम रहती है, और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे।
और 21वीं आयत में लिखा हुआ है, बस जो कोई उनसे अलग वक्त आ चुका है कि हमने अपने आप को अलग रखना है। वक्त आ चुका है जहां पर आप खिदमत करते हैं, देखिए जहां पर आप काम कर रहे हैं, अपने अपने खुदावंद की इस मशवरों को देखें। जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं, नाराज मशवरों को पहचानें। क्या आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या उस मयार के मुताबिक है? आपकी तालीम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है? और क्या मैं वैसा ही यकसू हूं जैसा मैं पहले था? क्या जहां पर मैं पहले खड़ा हुआ था मैं वैसा ही हूं? और जब आप खुदावंद के पास वापस आते हैं, जरूरी है कि आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने कि क्या मैं वैसे ही वहां पर हूं जैसा पहले था? अगर नहीं तो आपको खुदावंद के पास वापस आने की जरूरत है। 21वीं आयत में लिखा, बस जो कोई उससे अलग होकर अपने तय पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा। खुदावंद आपके काम को कामयाब करेगा, खुदावंद आपके काम को बरकत देगा। जब जब आप खुदावंद आपके सामने आएगा तो हम खुदावंद को रूबरू देखेंगे। मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ, मैं इस सब कुछ खुदावंद के अलतार के सामने लेके आता हूँ, उसको खुदावंद के सामने रखता हूँ और कहता हूँ, खुदावंद खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ, मैं किसी चीज से समझौता नहीं करूंगा। कैसा भी मुकाबला मेरे सामने आ जाए, मैं कायम रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। प्यारे खुदावंद खुदा, मैं तेरे साथ चलता रहूंगा और मैं अपने अपने ज़मीर की असासियत को कायम रखूंगा और तेरी मर्जी के मुताबिक काम करूंगा और अपने आप को कायम करता हूं। और लिखा हुआ है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तय पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। और लिखा हुआ है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद की दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह के तालिब हो। क्या ऐसा ही आज ऐसा ही होगा और खुदावंद ये वक्त लाएगा। अमाल 13 बाब और उसकी 22वीं आयत। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल की ख्वाहिश के मुताबिक मिल गया, जो मेरे दिल के मुआफिक है वो मुझे मिल गया, वो ही मेरी तमाम मर्जी पूरी करेगा। और बहुत पहले के दिनों में जो है जो रहनुमा जो थे, उनके जिनके घुटने कमजोर थे, रहनुमा जो पास्टर है, जो खादम है, जो औरतें हैं, जो हैं, जो नौजवानों के दरमियान कैंपस के रहनुमा जो हैं, जो बच्चों के सेशन के लीडर हैं, और जिस किसी हालात में वो हैं, लेकिन अगर उनका ज़मीर जिंदा नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकते खुदा के काम में। और खुदावंद उनके बारे में कहता है, खुदावंद उनके बारे में नहीं कहता कि मुझे वो आदमी मिल गए हैं, वो मेरी मर्जी और मेरे दिल के मुताबिक हैं, लेकिन खुदावंद आज रात ऐसा करेगा कि कुछ तब्दील होगा। आज वो वक्त आएगा, तब्दीली आएगी, खुदावंद के यस्सु मसीह के नाम के वजह से तब्दीली आएगी और फिर हम वो जिंदगी जिएंगे जो वो फाताए जिंदगी, जो हमें फताहों की तरफ ले जाएगी और जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक होगी। किसी ने ऐसा कहा है, मेरे ख्याल में वो जॉन वेस्ले था, कि जिसने कहा मुझे 100 ऐसे आदमी दे दो जो गुनाह से नफरत करते हो, गुनाह से ना डरते हो, गुनाह से दूर रहते हो, लेकिन खुदावंद से मोहब्बत करते हो, तो मैं सदूम को तब्दील कर सकता हूं। लेकिन मैं कहता हूं मुझे 100 आदमी और औरतें दे दो, हर जगह पर, हर मकाम पर, हर एक स्टेट में, इस मुल्क में, इस शहर में मुझे 100 ऐसे मर्द और औरत दे दो जो गुनाह से नफरत रखते हो, गुनाह को पसंद ना करते हो और खुदावंद से मोहब्बत करते हो और खुदावंद के साथ कामिल तौर पर चलना जानते हो, और वो कहें कि ये है हमारी मखसूसियत, ये है हमारा जज्बा। तो फिर हम ये तमाम शहरों को, तमाम मुल्कों को खुदावंद की तरफ मोड़ सकते हैं, भीड़ को, लाखों करोड़ों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लेके आ सकते हैं। तो आज यहीं से इसका आगाज होगा, आज यहीं से उसका आगाज होगा, आज यहीं से तुमसे ही उसका आगाज होगा। क्या तुम यहां पर मौजूद हो? कहां हो तुम? सब चीजें एक साइड पर रख दो और खुदावंद को पुकारें, खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं यहां पर मौजूद हूं, मुझे वो 100 मर्द और वो 100 औरतें दें जो गुनाह को पसंद ना करते हो, गुनाह से नफरत करते हो, सिर्फ खुदावंद से मोहब्बत करते हो, अपनी पूरी दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरे दिल से मोहब्बत करते हो खुदा से।
तब ही हम हर एक चीज को, हर एक कबीले को, हर एक कौम को, हर एक मकामी गवर्नमेंट को हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ, खुदावंद की तरफ तब्दील कर देंगे और फिर वो तब्दीली आएगी। अपने होठों को खोलें और दुआ करें, खुदावंद से कहें। अब हमारे स्टेट ओवरसीज जो है वो दुआया सेशन में आगे आएंगे और कहें कहें खुदावंद से कहें, ए खुदावंद, हम हर एक नाराज मशवरे को मुस्तरद करेंगे और हम पूरे अपने जिंदा जिंदा ज़मीर के साथ उठेंगे, खड़े होंगे और हम फतह पाएंगे।